अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज हम आपके कोर्स नमाज आँखों की ठंडक का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रुकू तक तर्जुमा पढ़ लिया और तकरीबन 9 के करीब आपको टारगेट दिए जा चुके हैं और बहुत खुशी होती है आप सबका रिप्लाई देखकर कि आप सब इस पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला वाक़अतन हमारी नमाज़ों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह आज का सबक हम मिसवाक से ही शुरू करेंगे। मिसवाक के बारे में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाते तो अव्वलन क्या करते? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया मिसवाक करते। यानी इससे आप मिसवाक की अहमियत और महबूबियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अवलन यानी घर में दाखिल होते ही पहला काम क्या करते? मिसवाक फरमाते। और इसका मफ़हूम जो है ये बयान किया गया है कि फिर आप नफिल नमाज में मशगूल हो जाते। इंशाल्लाह हम भी कोशिश करें, अगर आप रोज़ घर से बाहर नहीं निकलती हैं, यानी जैसे जॉब वॉब पर होता है या किसी काम से इंसान निकलता है, अगर ऐसा मामला नहीं है तो हफ्ते में एक आध दफ़ा तो बाहर निकलना हो ही जाता है, किसी ना किसी काम के ही सिलसिले में सही। इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए। अब कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई ना, उनमें से एक मिसवाक भी है। हमने मिसवाक को वैसे ही भुला दिया है और अगर याद भी है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वज़ू तक, है ना? सो इंशाल्लाह हम इसको दूसरे तरीक़ों से भी जो सुन्नत से साबित है वो भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे। तो ज़रूर इसको अपना टारगेट रखिए। और अब आते हैं हम नमाज की तरफ। नमाज में आज हम जो पढ़ेंगे वो है सजदा। रुकू करके आप कौम में खड़े हुए और उसके बाद आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा, दुआ पढ़ी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कतीरन तय्यिबन मुबारकन फी, और उसके बाद आप सजदे के लिए चले जाते हैं। सूरह हज आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि जो मखलूक आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और सूरज और चाँद, सितारे और पहाड़ और दरख्त और चारपाए यानी कि जानवर और बहुत से इंसान अल्लाह को सजदा करते हैं। इस आयत से हमें ये पता चलता है कि कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रही है। हर मखलूक अल्लाह को सजदा कर रही है। सिर्फ इंसान और जिन्नात को ये इख्तियार दिया गया है कि वो चाहें तो अल्लाह को सजदा करें और चाहें तो ना करें। और किसने इनकार किया था सबसे पहले सजदा करने से? याद है ना? इब्लीस ने। एक सजदा करने को उसको कहा गया था और उसने इनकार किया था, और उस इनकार की वजह क्या थी? तकब्बुर। और उसका अंजाम क्या हुआ? जन्नत से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया हमेशा के लिए। सजदे का ऑपोजिट क्या है? गुरूर, तकब्बुर, खुद को बड़ा समझना, राइट? और सजदा जो है एक ऐसा अमल है जो इंतहाई दर्जे की आजिज़ी को प्रेजेंट करता है। ऐसा ही है ना? अब आप सोचें कि इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया जो कि सजदा ताज़ीमी था एक्चुअली, उसको जन्नत से निकाल दिया गया। जो सजदे ही नहीं करते हों उन्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत है, या जो सजदे करते हैं तो कैसे करते हैं उन्हें भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और जो बेहतरीन सजदे करते हैं उन्हें भी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। वल्लाहु आलम एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, या फिर खुदा न खास्ता हम अपनी नेकियों को दूसरों को तो नहीं दे रहे, गीबत करके, किसी का दिल दुखा कर, किसी को परेशान करके। क्योंकि नेकी इंसान फिर भी कर लेता है किसी न किसी दर्जे पर। आप अच्छी महफिलों में बैठते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं,
تو نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن نیکیوں کی پھر حفاظت کرنا یہ اس سے بڑا کام ہے، یعنی کوئی غلط کام نہ ہو، کیونکہ اگر ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے تو آخرت میں تو پھر حساب کتاب دینا ہے نا، رائٹ؟ اور وہاں پر تو آپ یہ مال و متاع تو دے نہیں سکتے کہ ٹھیک کسی کے ساتھ زیادتی کی تو کہیں آپ کے یا اللہ میرا اتنا بینک بیلنس موجود ہے اس میں سے کچھ دے دیجیے، اس کو نہیں، نہ بینک ہوگا نہ کوئی اور چیز ہوگی کہ دی جا سکے، سوائے ہمارے پاس کیا ہوگا، نیکیاں، رائٹ؟ ان نیکیوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں آپ اور میں دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، رائٹ؟ پہلی بات تو ہمیں اپنی نیکیوں کا ہی پتہ ہے کہ ہماری نیکیوں کا معیار ہی کیا ہے، اسٹینڈرڈ ہی کیا ہے، ہم سب اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، رائٹ؟ دوسرا، اگر اللہ اللہ کر کے کوئی اچھی نیکی کر بھی لیں، اسٹینڈرڈ والی بھی نیکی کر لیں جو اللہ کی نظر میں مقبول ہو، تو پھر خدا نخواستہ وہ اٹھا کر کسی دوسرے کو نہ دینا پڑ جائے۔ کیوں دینا پڑے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ والی بات سب کو؟ کیوں دینا پڑے گا؟ کیونکہ اگر اس دنیا میں کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا، کسی کے ساتھ خیانت کی، تو میدان حشر میں وہ کھڑا ہوگا آخرت میں اور کہے گا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، تو اب بدلے میں اس کو کیا دینا پڑے گا؟ نیکی اپنی اٹھا کے دینی پڑے گی، رائٹ؟ تو لہٰذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ نیکی ہو نماز کی، تب تو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو۔ ایسے ہی ہے نا کہ نماز پڑھ رہے بھی ہم اور اللہ نہ کرے کہ، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں لوگ لائے جائیں گے اور نمازیں جو ہیں ان کے منہ پر دے ماری جائے گی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی انسان سمجھ جائے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن سبحان اللہ آخرت میں وہ منہ پہ دے ماری جائے، تو سوچیں اس وقت کیا حال ہوگا انسان کا۔ اور وہ تو ہم کئی دفعہ ذکر کر ہی چکے ہیں کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ویل للمصلین، رائٹ؟ تو یہ کون ہوں گے جو صحیح سے نمازیں نہیں پڑھتے، رائٹ؟ تو اس لیے ہمیں اپنے ایک ایک ایکشن پہ نظر رکھنا ہے نماز کے۔ تو رکوع تک تو آپ نے دیکھ لیا، اب سجدے کو جو آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اس کی اہمیت کو سمجھ لیں گے تو پھر اس کو صحیح سے ادا کرنا مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ علق کی لاسٹ آیت میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ، یعنی سجدہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ سجدہ کرنے والوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ساتھ نصیب ہوگا۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک غلام ربیع بن کعب سے خوش ہو کر کہا کہ مجھ سے کچھ بھی مانگو، تو انہوں نے عاجزی سے کہا کہ میں آپ سے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اپنے سجدے زیادہ کرو، اور سجدے کو زیادہ کرنے سے مراد صرف سجدوں کی تعداد ہی نہیں ہے بلکہ سجدوں کی طوالت بھی ہے۔ طوالت یعنی لمبے سجدہ کرنا، تعداد تو ہو گئی وہ بھی ہوگا اپنی جگہ پر، لیکن لمبے سجدے کرنا، یہ نہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، نہیں، ایک تو اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ آپ کو کیوں پہلے تجوید کا سبق بھیجا جاتا ہے؟ تاکہ آپ پریکٹس کریں، تجوید کے سبق کو سنیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کتنی دفعہ سنتی ہیں، لیکن کثرت سے سنیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی تجوید کو ٹھیک کریں، پرفیکٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کی نماز، آپ کے سجدے، آپ کے رکوع، سب کچھ بہترین ہو جائے، اس کے اثرات نہ صرف جسم پر ہوں بلکہ روح پر بھی۔ ہمیں نمازوں میں لذت آنی شروع ہو جائے، ہمیں بے چینی شروع ہو جائے جب تک نماز کا وقت نہ ہو، ہمیں سکون مل جائے جب نماز کے لیے ہم کھڑے ہو رہے ہوں، ہم خوشی سے دوڑ کے وضو بنائیں تاکہ اپنے رب کے آگے حاضر ہوں۔
نماز سب سے بڑا قرب کا ذریعہ ہے، اور نماز میں سجدہ اس سے بھی زیادہ، رائٹ؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سجدے کرنے والا بنائے اور سجدوں کی طوالت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سجدوں کو لمبا کرے۔ اب سجدوں کو لمبا کیسے کیا جائے گا؟ آپ تعداد بڑھا دیجئے، آڈ نمبرز میں 3 پڑھتی ہے نا، 5 پڑھ لیجئے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، 13 پڑھیے، مرضی ہے آپ کی۔ 13 دفعہ پڑھ لیں، اس سے زیادہ پڑھ لیجئے، 15 دفعہ پڑھ لیجئے، اور زیادہ کر دیجئے، آڈ نمبرز کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہمیشہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھیں گی، بیبی اسٹیپس جو ہیں وہ لے کر چلا کریں، تبھی استقامت بھی آتی۔ اگر آپ ایک دم سے جمپ کریں گی، آج آپ نے 15 دفعہ پڑھ لیا تو پھر کل آپ شاید مشکل سے بھی 3 دفعہ پڑھ پائیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ پہلے 3 سے 5 پر آئیے اور ان کو بہت اچھے تجوید سے پڑھیے، اور بہترین انداز میں پڑھیے، اس کے ترجمے پر توجہ رکھیے اور وہ فیلنگ اپنے اندر پیدا کیجیے جو اس ترجمے کا مطلب ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اس پہ ابھی، اور بھلے بہت تعداد نہ ہو لیکن خوبصورت طریقے سے پڑھیے، یہ گمان رکھ کے پڑھیے کہ میرا رب مجھ سے سن رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گی کہ آپ کے سجدوں میں بھی لذت آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آخرت میں میری امت کی پیشانیاں سجدوں کی وجہ سے چمک رہی ہوں گی، اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے وضو کے اعضاء کی وجہ سے، جہاں جہاں تک وضو کیا ہوا ہوگا وہ حصے بھی جو ہے چمک رہے ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ اور ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم سے جب کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا تو انہیں سجدوں کی نشانیوں سے پہچانا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آگ نہیں لگے گی، رائٹ؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نمازی بھی جہنم میں جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جو نمازی ہے اس کا جہنم سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا، لیکن ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے، اور اس بات سے جو ابھی آپ کے سامنے حدیث کا مفہوم رکھا میں نے، کہ کچھ جہنمیوں کو جب نکالا جائے گا تو وہ سجدے کے نشان کی وجہ سے وہ پہچانے جائیں گے، اور ان کی وہ جگہ جو ہے وہ نہیں جلے گی، رائٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد پہ بھی کام کرنا ہے، اور حقوق اللہ میں بھی صرف اور صرف یہ نہیں کہ نمازیں پڑھ لیں تو سمجھا کہ بس کام ہو گیا اور باقی احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا، اپنی پوری کوشش کرنی ہے جتنا آپ عمل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز سخت وقت آن پڑے گا اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی نگاہیں نیچے ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جب اس دنیا میں صحیح سالم تھے تو اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے، سمجھے آپ؟ وہ انکار کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص جان لے گا کہ کون دنیا میں اللہ کا عبادت گزار تھا اور کون نہیں۔ جو دنیا میں بھی اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی سجدہ زیر ہو جائیں گے، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کرنے سے انکار کیا آخرت میں ان کی کمر تختہ ہو جائے گی، وہ چاہیں گے کہ وہ سجدہ کریں لیکن وہ کر نہیں پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کھولے گا تو ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو لوگوں کو دکھلانے یا سنانے کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے۔ وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پشت اکڑ کر ایک تختے کی طرح ہو جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رائٹ؟ تو اس مختصر سی بات سے جو ابھی ہم نے کی، ہمیں سجدے کی اہمیت کا، یعنی کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ ملتا ہے۔
یعنی سجدہ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو بچپن سے سنی ہوئی ہے جس میں آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں۔ اگر کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کہ اس کا حق اس پر بڑا ہے۔ سوچیں کہ انسان کا ماتھا، سر، اس کی ناک ایک فخر کی علامت ہوتی ہے نا۔ اب جب آپ سجدے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو انسان کا ماتھا، اس کی ناک اور اس کے پیر جو کہ سب سے نیچے، وہ سب ایک ہی لیول پر آ جاتے ہیں۔ ہاتھ بھی، سب، پورا کا پورا جسم جو ہے وہ ایک لیول پر آ جاتا ہے۔ خاص طور پہ ماتھا، ناک اور پاؤں دیکھیں، پنجے جو ہوتے ہیں ہمارے، وہ سب ایک لیول پر ہیں۔ یہ عاجزی کی انتہا درجے کی کیفیت ہے، اور اسے ہمیں بہت توجہ سے، بہت احساسات کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی ناک کو بھی زمین پر رکھ دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ سجدہ کرے، ٹھیک ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث سے اور ہمیں پتہ چلتا ہے، مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گی، کہ نماز اس کی نماز نہیں جس نے ناک کو اتنا نہیں پہنچایا جتنا اس کی پیشانی پہنچتی ہے، رائٹ۔ یعنی ناک، ایسا نہیں ہو کہ خالی پیشانی تو ہے زمین پر لیکن ناک ٹچ نہیں ہوئی ہوئی ہے، یا خالی ناک ٹچ ہوئی ہے پیشانی نہیں، سب کچھ، یعنی یہ دونوں حصہ بھی لازم زمین کو ٹچ ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہیں وہ لوگ کھلی زمین پر جو ہے سجدہ کیا کرتے تھے، تو کبھی کبھار اس سنت پر بھی عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 21ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر کیچڑ لگا ہوا تھا، حتیٰ کہ آپ نے کیچڑ پہ بھی سجدہ کیا اپنی ناک اور ماتھے کو۔ تو کبھی کبھار یہ کوشش کریں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سجدہ جو کریں تو وہ ڈائریکٹ زمین پہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھ لیجیے گا ایسا نہ ہو کہ آپ بیمار پڑ جائیں، سردی آ رہی ہے اب تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، لیکن کبھی سنت کے پوائنٹ سے اس پر عمل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح تکیہ پر سجدہ کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ اشارے سے کر سکتے ہیں لیکن تکیہ پہ سجدہ نہیں کریں گے۔ اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب میں سے ایک بیمار آدمی کی عیادت کے لیے نکلے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جب آپ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک لکڑی پر نماز میں سجدہ کر رہے ہیں اور اپنی پیشانی جو ہے اس لکڑی پر رکھ رہے ہیں۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے وہ پھینک کر تکیہ پکڑ لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو ہٹا دو۔ آپ نے فرمایا اگر تم زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ اشارے سے نماز پڑھو اور اپنے سجدوں کے لیے اپنے رکوع کی نسبت زیادہ جھکو۔ سمجھ میں آئی؟ دو بات پتہ چلی اس حدیث سے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ تکیہ پہ بھی نہیں کر سکتے، اور جیسے لکڑی ہوتی ہے نا اس پہ بھی نہیں سجدہ کر سکتے۔ جیسے ٹیبل وغیرہ پہ بیٹھ کے کوئی پڑھ رہا ہے، ورنہ تو زمین پہ کوئی کر رہا ہے تو دیٹس فائن، وہ تو ظاہر ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ٹیبل کے اوپر سر رکھ دے، ٹھیک ہے، اور رکوع جو ہے خالی اشارے سے کر لے، نہیں، آپ نے رکوع اور سجدہ دونوں اشارے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ڈائریکٹ زمین پر نہیں کر سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2 اور اہم بات جو ہے وہ یہ کہ جب آپ جیسے آپ کوئی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام کے لیے کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر، اور پھر رکوع کے لیے بیٹھ جائے۔ اور اس پہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں گے اور تھوڑا سا جھکیں گے، رکوع کریں گے۔ پھر آپ جب سجدے میں جائیں گے تب بھی ہاتھ آپ کے گھٹنوں پر ہی رہیں گے، اور جھکنا جو ہے وہ رکوع کی نسبت زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو سجدے کے لیے ہوا میں ہاتھ معلق کیا جاتا ہے نا،
وہ غلط ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ گھٹنوں پہ ہی رہے گا ان بوتھ سچویشنز، ٹھیک ہے؟ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دماغ کی خلیوں میں خون جو ہے وہ اس طور پہ نہیں پہنچ پاتا جیسے کہ باقی جسم کے حصے پہ پہنچ جاتا ہے، رائٹ؟ سجدے میں خون جو ہے وہ دماغ کو جاتا ہے، یعنی دل جب خون کو پمپ کرتا ہے تو جسم کے نچلے حصے کو تو خون زیادہ لگتا ہے جبکہ سر پر نہیں ہوتا، مگر سجدے کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری جو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے نا، وہ زمین کی پازیٹیو انرجی سے بھی ملتی ہے۔ تو یہ چیز کب ہوگی؟ جب آپ ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایون آپ جب نماز پر بھی ہیں تو ایسے کھڑے ہوں کہ کم از کم ماتھا اور ناک جو ہے وہ زمین پر ٹچ ہو جائے، ہے نا؟ جو آپ پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کبھی اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے، تو اس میں دنیا اور دین دونوں ہی کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک سنت جو ہے وہ بھی پھر تازہ ہو جائے گی۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 9 میں اور اس سے پہلے مومنون کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں، اور شروع کی آیت میں بھی ذکر آیا ہے اور 9 میں بھی کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ حفاظت کا ہی پروسیس ہے، یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں، کورس کا نام دیا ہوا ہے ہم نے، لیکن اصل کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنا۔ تو بہترین طریقے سے سجدہ کرنا، سنت طریقے سے رکوع کرنا، جو اللہ کے رسول نے بتایا اس طریقے سے نماز کو ادا کرنا، گویا کیا ہے؟ نماز کی حفاظت کرنا۔ انشاءاللہ اب ہم آتے ہیں کہ سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، لہٰذا سجدے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ البتہ ظاہر ہے کہ عورت کو اپنے لباس کا، اپنے پردے کا بہت خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو چاہے آپ نماز میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں، دونوں صورت میں آپ کو خیال رکھنا ہے۔ سجدہ کیسے کیا جائے گا؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، پہلے دونوں ہاتھوں کو اور پھر گھٹنوں کو زمین پر رکھیں، ٹھیک ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں کی سیدھ میں زمین پر رکھیں۔ سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی ہوں، ان کا رخ قبلے کے سمت ہو، جبکہ ہتھیلی کا نرم حصہ زمین سے لگا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پورا ہاتھ آپ کا زمین پر ہے اور آپ کی انگلیاں جو ہیں بالکل قبلہ رخ ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ ٹیڑھا ہوا ہے۔ سجدے کے لیے ہاتھ بچھاتے ہوئے انگلیوں کے بجائے ہتھیلیوں پہ ٹیک لگی ہو۔ یہ سارے آپ کو ریفرنسز ملیں گے ساتھ ساتھ، تو آپ چاہیں تو اپنے طور پہ بھی اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کلائیوں کو زمین پر نہ لگائیں بلکہ انہیں زمین سے الگ رکھیں۔ سجدوں میں اعتدال رکھیں، پیٹ رانوں سے الگ رکھیں اور دونوں کونیاں زمین سے اونچی کر کے پہلوؤں سے دور رکھیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ انشاءاللہ آپ کے ساتھ پکچر بھی شیئر کی جائے گی تاکہ آپ واضح طور پہ سمجھ سکیں۔ بازوؤں کو بھی بچھانے سے گریز کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دونوں بازو نہ تو زمین پر بچھائیں اور نہ ہی سمیٹ کر رکھیں۔ کوہنیوں کو پہلوؤں سے جدا رکھنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشقت دیکھ کر ترس آنے لگتا، یعنی آپ خاصا فاصلے سے رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ دونوں بازو پہلوؤں اور بغلوں سے الگ رکھیں۔ سجدے میں ناک، پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں جما کر زمین پر رکھیں، رائٹ؟ یہ آپ کے 7 اعضاء ہیں جن پر آپ کا سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا؟ پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، ٹھیک ہے؟ 7 اعضاء ہیں آپ کے، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، دونوں پاؤں ہو گئے اور پیشانی۔ یہ آپ کے 7 اعضاء ہیں جن پر سجدہ جو ہے کیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ناک بھی آپ کی زمین پر ہی لگے گی۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ان 7 اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی سجدے سے اٹھا لیا گیا تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے
اور سجدہ باطل ہوا تو نماز بھی باطل ہو گئی. یعنی سجدے میں گئے ہوئے ہیں اور کبھی نظر پڑتی ہے، دیکھتے ہیں کہ بعض بہنیں جو ہیں وہ پاؤں اوپر کیا ہوا ہے انہوں نے، رائٹ، یا سیدھا رکھا ہوا ہے، قبلہ رخ نہیں کیا ہوا ہے، تو ان چیزوں سے اجتناب کریں. اسی طرح ناک کو پیشانی کے برابر ہی نیچے رکھا جائے. جس نے ایسا نہ کیا اس کی نماز نہیں ہوگی. پاؤں کی انگلیاں کھلی اور قبلہ رخ ہوں گے، یعنی آپ اس کو ٹرن کریں گے نا. سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کھڑے اور ایڑیاں ملا کر رکھیں. سجدے میں کمر سیدھی رکھیں. سجدہ اس قدر اطمینان سے کیا جائے کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر جائے. یہی آپ نے رکوع میں بھی پڑھا تھا نا. یہ نہیں کہ کھٹ سے گئے رکوع میں، کھٹ سے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، کھٹ سے سجدے میں گئے، کھٹ سے پھر واپس آ گئے. نہیں، ٹائم دیجیے. ٹھیک ہے، ٹائم دیں، پھر سکون سے پڑھیں. 3 5 7 جتنی بھی دفعہ آپ نے تسبیح پڑھنی وہ پڑھیں. رائٹ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سجدہ کیا اور پڑھا سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے برابر لمبا تھا. سیم جو ہم نے رکوع میں بھی پڑھا تھا. تو ٹھیک ہے، ہم تو اتنا لمبا نہیں کر سکیں گے، لیکن جتنا بھی آپ کریں بٹ بہترین طریقے سے پڑھیں، بہترین تجوید کے ساتھ پڑھیں اور معنی پہ ذہن رکھیں. سبحانہ، پاک ہے، ربی میرا رب، العالی جو سب سے بلند ہے. رائٹ. تو اللہ کی کبریائی اور بڑائی کو محسوس کریں سجدے میں، اور اپنی عاجزی کو محسوس کریں، کمتری کو محسوس کریں، اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں. جب آپ اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں گے تو آپ اللہ کو یقیناً بڑا محسوس کرنے لگیں گے. اور یہ جب آپ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العالی، اعلیٰ ہمارے دماغ میں بھی آتا ہے نا، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں اعلیٰ کا ورڈ، یعنی بہت بلند، بہت اعلیٰ ہے. تو اللہ کی بڑائی جو ہے وہ محسوس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد جلسہ. جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے سر اٹھائیں اور سیدھا بیٹھ جائیں، کیونکہ اللہ بندے کی اس ایسی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جس میں وہ اپنی پشت کو رکوع اور سجدے کے درمیان سیدھا نہیں کرتا. سمجھے آپ؟ یعنی سیدھا ایسا نہیں کہ رکوع سے بھی کھڑے ہوئے تو سیدھے ہوئے ہی نہیں کھڑے اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یا ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان میں صحیح سے سجدہ ہی نہیں کیا، پورے اٹھے ہی نہیں، آدھے ہی سے واپس چلے گئے. دیٹس رانگ. بالکل غلط ہے یہ طریقہ، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے. پہلا یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے انگلیاں کھول کر قبلہ رخ کر لی جائیں اور بائیں پاؤں یا بائیں ران پر بیٹھا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ ہے کہ اپنے قدموں کو کھڑا کر کے ایڑیوں پر بیٹھا جائے. دونوں سجدوں کے درمیان سے بیٹھنے کے بعد ہی دوسرا سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے ماری جائیں. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور بس ٹھونگے مارنے والا عمل، کہ بس ادھر رکوع کیا، ادھر سجدہ کیا، ادھر قیام کیا اور کھٹ سلام پھیر دیا اور چھٹی. نہیں، دھیان سے پڑھا جائے، توجہ سے پڑھا جائے. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو اس قدر لمبا کیا جائے کہ بیٹھنے کی مقدار سجدے کی مقدار کے برابر ہو جائے. یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ جو آپ کر رہے ہیں، جو بیٹھ رہے ہیں، اس میں لمبا اس کو کریں. اور اس کو لمبا کیسے کیا جائے گا؟ خالی بیٹھے رہیں چپ کر کے نہیں، اس وقت کے بھی اذکار ہیں انشاءاللہ، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں گی. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور 2 سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے جتنی دیر سجدے میں لگائی. اس دوران میں آپ کہتے رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے. یعنی رکوع، سجدہ اور جلسہ ایک ہی جتنا لمبا کرتے تھے آپ. تو ہم بھی کر سکتے ہیں یہ کام، اتنا مشکل کام نہیں ہے. بہت آسان سی یہ دعا ہے، رب اغفر لی، رب اغفر لی. یعنی بظاہر ہمیں دیکھنے میں لگتا ہے یہ 2 دفعہ پڑھنا ہے نا، لیکن اس 2 کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے. ٹھیک. اور یعنی کہ اگر آپ اس کو آڈ نمبر میں پڑھیں گے تو یہ رب اغفر لی، رب اغفر لی، دیٹس 1.
اور پھر آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے تو رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی رب اغفرلی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کریں گے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھے رہتے کہ صحابہ اکرام کو گمان ہوتا کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے. رائٹ. تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے رکوع اور سجود اور جلسے کو لمبا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ دوسرا سجدہ کریں گے. دوسرا سجدہ وہ بھی نہایت اطمینان سے کریں یہاں تک کہ ہر عضو اپنی جگہ پر ٹھہر جائے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدم کا بیٹا یعنی مومن سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر پڑھنے اور سننے والا سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف ہو کر کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، تباہی اور بربادی. آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کیا، بس اس کے لیے بہشت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے نافرمانی کی، بس میرے لیے آگ ہے. right؟ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے یعنی کم سے کم تعداد ہے، منیمم تعداد ہے. چلیے الحمدللہ آپ کا آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ ہم پیچھے کا تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں اپنے ٹارگٹس کا. مجھے امید ہے کہ آپ کی نماز میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ رہی ہوگی. یہ بار بار میں کیوں ریپیٹ کرتی ہوں ٹارگٹس کو، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، کہ اگر کوئی چیز ہم مس کر رہے ہیں تو وہ ہمیں یاد آ جائے، کیونکہ جیسے جیسے ٹارگٹ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ذہن سے چیزیں اترنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہر کلاس میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. رائٹ؟ کہ پہلا کیا تھا آپ کا ٹارگٹ کہ اللہ اکبر پہ آپ کو فوراً الرٹ ہونا ہے. آپ نے اگر ایک دفعہ اللہ اکبر کو مس کیا، ذہن ادھر ادھر بٹنے لگا، پھر کسی نہ کسی وقت پر کسی نہ کسی رکت میں تو آپ کو یاد آ ہی جائے گا نا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جو کچھ میں سوچ رہی ہوں. پھر نماز کے لیے کوئی ایک نماز وقت سے پہلے تیار کرنا تھا آپ کو، کرتے ہوں گے آپ انشاءاللہ. پھر اللہ میری طرف متوجہ ہے یہ احساس بیدار رکھنا. وضو کے بعد کی دعا یقیناً آپ یاد کر چکے ہیں، ثنا آپ یاد کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ کو یاد ہے الحمدللہ، اور قیام میں آپ نے اپنی قرات جو ہے اس کو بھی لمبا کیا ہے. اور بإذن اللہ تعالی آپ نے لاسٹ ویک رکوع کی تسبیح اور قوم کی تسبیح اور کچھ اذکار، اضافی اذکار جو ہیں وہ بھی آپ نے یاد کیے. اور اب باری ہے سجدے کی. سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ اس کی تعداد کو آپ نے انشاءاللہ بڑھانا ہے، کم سے کم 5 پہ ضرور لانا ہے. اپنے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا، اتنا کریں جو آپ پابندی سے کر سکیں. 5 کریں، بہترین کریں. 15 کریں اور بہترین نہ کریں، خالی بس کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جو ہے نا ورتھ نہیں کرتا کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو جلسے کے درمیان کی دعا جو ہے وہ بھی بتا دی گئی، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. اس کو آپ 1 کاؤنٹ کریں گے، یہ آپ کا ہوگا. اچھا، ہم نے لاسٹ ویک جو ہے ایک دعا اور پڑھی تھی، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. رائٹ؟ سجدے کی دعا میں بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بھی تجوید آپ کو بھیجی جا چکی ہے، آپ نے یقیناً سن لی ہوگی، پریکٹس بھی کی ہوگی مزید. تو اس کو بھی آپ آڈ نمبر میں اپنی سجدوں میں شامل کر سکتے ہیں. 1 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، کبھی 5 دفعہ کر لیں، مرضی ہے آپ کی، لیکن صحیح تجوید سے پڑھیں. یہ یاد رہے، توجہ کس چیز کی طرف ہو، صحیح ادائیگی، صحیح سجدہ. آپ کا سجدہ پورا اچھے طریقے سے ہو، آپ کی ادائیگی جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے ہو، آپ کی تجوید جو ہے بالکل اچھے طریقے سے ہو، آپ کے دل کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، اور اللہ کی بڑائی ہو. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دل کا سکون اور راحت بنا دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔